बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जिंदगी के रंग जहां आपको तारीख, सियासियात, खेल, तफरीह और जिंदगी के कई और इस तरह के उमूर से रोशनास कराता है। पिछली वीडियो में हमने आपको एक बहुत ही नायाब हस्ती इजाज सियाल साहब से गुफ्तगू पेश की थी और बहुत हिकमत और दानिश के मोती उस गुफ्तगू में बिखरे थे। उसी इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा मुलाजा कीजिए। अच्छा इजाज साहब, ये फरमाइएगा, आप चक्रास के बारे में बहुत पुरमगज़ गुफ्तगू करते हैं, तो ये चक्रास का मुख्तलिफ जो सैयारे हैं इनके साथ कनेक्शन जो है कुछ हमें आज़ाए जिस्मानी के हिसाब से बताइएगा, और ये भी बताइए कि मुख्तलिफ रंग जो होते हैं वो इन चक्रास को किस तरह रिलेट करते हैं। हाँ, वो उसमें जैसे आप चक्रास की बात कर रहे थे तो हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। अच्छा, इनको संस्कृत में चक्रास कहते हैं, गोरे इनको इसको एनर्जी सेंटर्स कहते हैं। रूहानियत के लोग कुछ इसको लताइफ कहते हैं, लताइफ सित्ता के नाम से, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। लेकिन जो मेन अगर आप एनाटॉमी को देखें, बॉडी के स्ट्रक्चर को देखें, तो सबसे नीचे होता है रूट चक्रा। इसको फिर जैसे रोशनी के 7 रंग होते हैं ना जी, वेब गॉड यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज, सॉरी येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। तो ये वही 7 रंग, यानी एक एक रंग एक एक चक्रा के साथ कनेक्टेड है। ये तो रंगों को हो गया। इसी तरह ये हर चक्रा जो है किसी न किसी ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। फिर ग्लैंड क्या काम करता है, ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स स्क्रीट करता है। और ये भी बताता जाऊं कि हम ज़्यादातर जो ये एंटीबायोटिक्स और इस तरह की चीज़ें लेते हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं, ठीक है। उससे बजाय इसके यानी हार्मोन्स का काम क्या, केमिकल मैसेंजर है, जो न्यूट्रिएंट्स कान के लेके जाने हैं वहाँ को भेज देगा। वो केमिकल इम्बैलेंस उसका जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। इसका जो प्लैनेट है वो है मार्स, मरीख से आप मेडिटेट करें और देखें कि मरीख से जो शुआएं रेड कलर की आ रही हैं वो आपके रूट चक्रा को एक्टिवेट कर रही हैं, ठीक है। और मैं ये भी करता हूँ कि पहले चक्रास आपके चेक करता हूँ और उसके बाद फिर उसको रीसेट भी करता हूँ, ताकि जो आपकी एनर्जी है वो ज़ाया ना हो रही हो उसमें। फिर ये कि दूसरा जो चक्रा है उसका कलर जो है वो ऑरेंज है, उसका जो प्लैनेट है सैटर्न है। तो उससे फिर देखें कि किस तरह ऑरेंज कलर की जो वेव्स आ रही हैं सैटर्न से वो कैसे वो कर रही हैं। फिर अगर बात ये भी होता है, फिर इस तरह अगला आ गया वो हमारा येलो कलर हो गया, वो जुपिटर हो गया, मुश्तरी। तो उसको मेडिटेट करें, उससे एनर्जी लें। हार्ट का वीनस ग्रीन कलर है, ये थ्रोट का जो है मरकरी है, ये ब्लू कलर है, उससे एनर्जी लें। ये थर्ड आई जो है हमारी, ये मून के साथ कनेक्टेड है, इंडिगो कलर है। और जो क्राउन चक्र है ये सन के साथ कनेक्टेड है, ये वायलेट कलर है। तो ये एनर्जी मेडिटेशन भी कहते हैं इसको। प्लैनेट के ज़रिए आप उनसे इस एनर्जी को लें मेडिटेट करते हुए। आप जब मेडिटेशन करके उठेंगे आपको फील होगा कि आपके सारे जो चक्रास हैं किस तरह एक्टिवेट हो गए हैं, आपके जो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस था वो भी ठीक हो गया। मैं तो जैसे किसी को इवन बीमारी भी होती है तो बीमारी 3 लेवल पे आती है। एक शुरू में आती है एनर्जी लेवल पे, अगर हम टेक केयर नहीं करें तो वो फिर एंटर हो जाती है पैथोलॉजिकल लेवल में, ब्लड में चली गई। उस पर भी टेक केयर नहीं किया तो फिर वो पार्टिकल लेवल में या आपके ऑर्गन्स में चली जाती है। तो हमारा काम ये कि अभी बीमारी आई नहीं है तो उसको पहले से आप एनर्जी लेवल के ऊपर भी रेस्ट करना है। तो उसके लिए अभी तो मॉडर्न बहुत मशीनें बन गई हैं। तो ESM में एक मशीन है, GDV एक मशीन है। पहले वो किरलियन फोटोग्राफी के ज़रिए आपके ओरास को और चक्रास को चेक करते थे। तो अभी GDV के ज़रिए जो गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन टेक्निक है, इसके ज़रिए इवन आपके फीलिंग्स को भी वो कैप्चर करते हैं, उसकी भी फोटोग्राफी करते हैं और आपके सारे चक्रास पता चल जाता है। अगर आपका कोई चक्रा जो है उल्टा चल रहा है, कोई डिस्टॉर्टेड है, मतलब उसकी शेप वो सही नहीं है, तो वो आपको फोटोग्राफी में पता चल रहा है। आप क्या करते हैं, आपको पहले से पता चल गया कि ये चक्रा ख़राब है, तो आगे पैथोलॉजिकल लेवल में जाने से पहले आप उसको बैलेंस कर लेते हैं, फिर आपको वो बीमारी नहीं आती। लेकिन ये पाकिस्तान में तो ये GDV और इस तरह की दूसरी मशीनें दस्तयाब नहीं हैं, तो किसी ने अगर अपनी चक्रास और उस हिसाब से आपसे रहनुमाई चाहनी हो तो उसका क्या तरीक़ेकार है? वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया सारे कलर्स वो सही हैं। अपने चक्रास की मेरे पास आए, मेरा नंबर वहाँ का है। तो इसमें ये कि ये सारे कलर्स जो आप
کو آپ کا جو چکراز ویک ہیں یا الٹے چل رہے ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کریں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اسٹریس ہے، اور وولٹ میٹر آپ لے لیں اسٹریس چیک کرنے کے لیے یا آپ آدمی کی وولٹیج چیک کرنے کے لیے، دونوں ایئر لوب کے اوپر اگر آپ ٹرمینل لگائیں نا اس کے وولٹ میٹر کے، تو جو اسٹریس بندہ ہوگا وہ 30 ملی وولٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو آپ 2-3 کام کریں، اپنے چکراز کو ایکٹیویٹ کریں، بکری کا کچا دودھ پئیں، میں ہر ایک کو کہتا ہوں پیتھوجن کو کل کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ود ان 2 months وہ جو آپ کی انرجی 30 ملی وولٹ تھی وہ بڑھ کے اور 1 وولٹ تک چلی جاتی ہے، اتنا آپ انرجائز ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو مختلف پتھر ہوتے ہیں ان کی جو انسانی ذات پر اثرات ہوتے ہیں، تو ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ کون سا پتھر کس کے لیے مفید ہے، مطلب روبی ہے، عقیق ہے، یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ وہ آپ کے پورا اس کا ایک پروسیس ہے، تو اگر آپ اس پروسیس کے ذریعے جب آپ وہ کر لیں تو بس میں یہ بتا دوں کہ جو بھی آپ کی اس کے ساتھ برتھ اس کے ساتھ آتا ہے پتھر، تو اس کا یہ کریں کہ اس کو پہننے سے پہلے صدقہ دیں، پہلے اس کو دودھ میں رکھیں، پھر سورج کی جو کرنیں صبح نکل رہی تھیں اس کے سامنے رکھیں، پھر صدقہ دے کے پھر آپ وہ پہنیں، تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگا۔ اور یہ ابھی گوروں نے اسٹڈی، یہ میری نہیں ہے، گوروں کی اسٹڈی ہے، انہوں نے یہ کیا کہ پتھر کو پینڈٹ کہتے ہیں، اس کو انہوں نے سائیکلوٹران میں گھمایا، اور ان جن بندوں کی انرجی کم تھی انہوں نے اس کو گلے میں پہنایا، اور ود ان منٹس اس کی انرجی شوٹ اپ کر گئی، جیسے میں کہہ رہا تھا 30 ملی وولٹ سے 1 وولٹ تک چلی گئی۔ اجاز صاحب ماشاءاللہ جو آپ زبردست قسم کی یہ ٹیکنیکس بتا رہے ہیں، تو یہ اگر ہم یہ انرجی والا فارمولا اگر اپنے کھلاڑیوں پر لگا دیں تو یہ تو ورلڈ کپ کیا سپر ورلڈ کپ جیت کر آ جائیں۔ سر اس میں بھی ایون NLP میں جیسے آپ پوچھ رہے تھے نیورل لنگوسٹک، اتنی بے تحاشا ٹیکنیکس ہیں، یا سلو مائنڈ کنٹرول میں ایسی ٹیکنیک ہیں کہ جو یہ اینتھنی رابنس کرواتا بھی ہے، ایون US آرمی کو کرواتا ہے، لیکچر دیتا ہے، تو اس سے آپ کو صرف مینٹلی آپ وہ ایکسرسائز کرتے جائیں، فزیکلی بعد میں کریں تو آپ کو انرجائز ہو جائیں گے اور آپ خود اپنے آپ کو فیل کریں۔ ماشاءاللہ اجاز صاحب آپ کا نیوٹریشن اور غذاؤں پہ بہت زبردست تحقیق ہے، تو آپ ہمیں کچھ ایسی فائدے بخش غذائیں اگر تجویز کر سکیں جو کہ تمام انسانوں کے لیے مفید ہیں تو اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں جی، جتنے بھی پہلے تو جن کی توند بڑھی ہوئی ہے، جتنے موٹے لوگ ہیں ان کے لیے میں 2-3 چیزیں کہوں گا۔ ایک تو بروکلی جو ہے اس کو آپ کھائیں، بروکلی کھانے سے جو کیلریز ہوتی ہیں 100 گرام بروکلی میں وہ تقریباً 50 کیلریز ہوتی ہیں اس کی، لیکن اس کو ہضم کرنے کے لیے 90 کیلریز چاہیے ہوتی ہیں، یعنی جو ہی میں کھایا اس کو کھانے کے لیے 90 کیلریز چاہیے اس کو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ اس کو کہتے ہیں نیگیٹو کیلری فوڈ۔ یہ اس میں یہ کہ ہماری اور آپ 90 میں سے آپ 50 نکالیں تو تقریباً 40 کیلری آپ کی اور برن ہوتی ہیں، آپ پیٹ بھی بھر گیا، 40 کیلری آپ کی اور بھی برن ہو گئی۔ پھر کوکونٹ آئل بہت اچھی چیز ہے، یہ جن کی میموری کم ہے، جن کے یہ بیلی فیٹ کا مسئلہ ہے، تو ان ریفائنڈ، ان پروسیسڈ، کولڈ پریسڈ، ایکسٹرا ورجن اور آرگینک، یہ آپ 1 بڑا چمچ جو ہے یہ منہ میں لیں، سوائل کر لیں اور صبح صبح اس کو نگل لیں، تو آپ کا یہ قبض نہیں رہے گا، جیسے آپ بات بھی کر رہے تھے، قبض کی شکایت ختم، آپ کی بیلی فیٹ جو ہے یہ ختم، آپ کی میموری جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، آپ کی اسکن جو ہے بہت سافٹ ہو جائے گی۔ تو یورک ایسڈ کا سب سے بہترین جو علاج ہے جو میں نے خود وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایپل سائڈر ونیگر اس کے رات کو سونے سے پہلے یا صبح میں پانی میں 1 چمچ ملا کے آپ پانی پئیں تو آپ کا یورک ایسڈ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اچھا، چونکہ یہ باڈی کو الکلائز کرتا ہے اور آپ کی باڈی جتنی الکلائز ہوگی اتنی اس میں بیماریاں کم آئیں گی۔ ایون کینسر کی ناٹ تھروائیو ان الکلائز باڈی۔ اچھا، ایک تو آپ نے یہ گوبھی کا پھول بریکلی جو ہے وہ بتایا، اور دوسرا آپ نے ایپل سائڈر ونیگر جو سیب والا سرکہ ہے بریک کمپنی کا وہ بتایا، اس کے علاوہ کچھ اور پلیز بتائیے۔ جی، لیفی ویجیٹیبل جتنے بھی جو پتوں والی گرین پتوں والی گرین ویجیٹیبل لیف والے وہ آپ زیادہ کھائیں۔ اب مثال میں ہر ایک کو دیتا ہوں کہ یہ مورنگا ہے، اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس کو ہمارے میاں والی سائڈ پہ کہتے ہیں اروڑی کا پودا ہے، سوہانجنا کے نام سے۔ سوہانجنا، گورن ریسرچ کی وہ کہتے ہیں یہ میریکل پلانٹ ہے، اور اسی کو اس نے اتنا بتایا کہ اس میں کتنا آئرن ہے، کتنے کیلشیم ہے، سارے جو نیوٹرینٹس اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح فیگونیا میں کہتا ہوں، اب ہمارے یہاں وہ بھیڑ بکریاں کھاتی ہیں میوالی میں، وہ سب نیچے ایسے پڑا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کبھی کسی نے ایسی جلاب لے لیا تھا پیٹ صاف کرنے کے، گورے نے کہا ہے وہ جو سوہانجنا ہے تو میریکل ٹری ہے، جو فیگونیا ہے
جس کو دھماسا بوٹی کہتے ہیں، یہ میریکل پلانٹ ہے، اور شوگر کے اس کے کینسر کے لیے سب سے بیسٹ جو اینٹی کینسرس پلانٹ ہے وہ یہ فیگونیا ہے، اور وہاں پہ ٹیبلٹس بھی بن رہے ہیں، وہاں پہ سیرپ بھی بن رہے ہیں، لوگ پیتے ہیں، اور سٹیج 4 تک اگر کینسر نہیں گیا ہے اس سے پہلے آپ اس کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ جی مورنگا جو جسے یہاں سوہانجنا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے پتے پیس کر اس کا جو سفوف ہے وہ کھایا جائے، اور یہ جو آپ نے دھماسا ہم کہتے ہیں اسے، بلکہ دھمیا چکوال والے علاقے میں کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ بتا رہے ہیں کہ بہت مفید ہے۔ آج کل تو جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے 2-3 چیزیں میں کہتا رہتا ہوں۔ ایک تو کیٹو ڈائٹ ہے جو یہاں پہ تو اتنی اویلیبل نہیں ہے، کہ اگر آپ نے روٹی کھانی بھی ہے تو اس میں 5 سے 7% جو ہے وہ آپ کا کاربوہائیڈریٹس ہونا چاہیے، باقی آپ کے 70% فیٹس ہوں اور 20-25% جو ہے وہ پروٹین ہو۔ لیکن ہمارے ہاں تو وہ کہا جاتا ہے کہ آئل جو ہے وہ بہت صحت بخش ہے، بلکہ آج کل تو وہ نیا یہ جو اولیو آئل ہے اس کی بہت تعریف کی جا رہی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیسی کی زیادہ بہتر ہے؟ نہیں، آلیو آئل ٹھیک ہے، اس سے زیادہ میں کہتا ہوں آلیو آئل اور چیزوں کے لیے ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اگر آپ نے کھانا پکانا ہے تو سرسوں کے اس میں پکا لیں۔ دیسی گھی تو دی بیسٹ ہے نا جی، مکھن اور دیسی گھی ہمارے بزرگ کھاتے آئے تھے، آپ نے دیکھا تھا ان کی صحت وغیرہ کیسی تھی، تو جب سے ہم نے وہ چیزیں چھوڑی ہیں سر، تو پھر آپ نے دیکھا ہے ہماری صحت کیا ہونے لگ گئی ہے، ساری بیماریوں کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جتنے فروٹس ویجیٹیبلز اور جو میں نے آپ سے کہا ہے نٹس وغیرہ یہ کھائیں، تاکہ آپ کے وہ جو ریکوائرڈ آپ کو انرجی ہے وہ مل جائے۔ آپ بکری کے دودھ پہ بھی بڑا زور دیتے ہیں، یہ اس میں کیا اہمیت ہے؟ جی بکری کا جی کچا دودھ، وہی میں نے جیسا عرض کیا تھا، میں ابھی گاؤں جاتا ہوں تو ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ میں آیا ہوں، تو وہ پھر جتنی بھی بکریاں ہوتی ہیں محلے کے وہ سب میرے لیے وہ میرا حصہ دے دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ یہ بہترین ایسی چیز ہے جو پیتھوجن کو کل کرتا ہے۔ پیتھوجن ایسا وائرس ہے جو باقی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم اور جسم میں داخل ہو جاؤ، تو ایک تو الکلائز کرتا ہے باڈی کو، پھر انرجائز کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکری بھاگتی پھرتی ہے، تو میں سارے آپ کے جو ویورز ہیں سے یہ کہوں گا خدا کے لیے بھینس کا دودھ پئیں نہیں، باقی جو مرضی کریں، آپ نے پینا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی آپ کے گٹے گوڑے کی بیماری ہیں، جو بھی آپ کی گھٹنوں کی اور ارتھرائٹس ہو رہا ہے، یہ بھینس کے دودھ سے بھی آ رہا ہے۔ آپ لیمو کا بھی بہت ذکر کرتے ہیں، کچھ اس بارے میں بتائیے۔ لیمو آپ بڑے ہوٹلز میں جب آپ جاتے ہیں سر، تو ان کو پتہ ہے کہ آپ کے گلاس پانی میں آدھا لیمو ضرور ڈالیں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کو الکلائز کر دیتا ہے، لیمو جو ہے، مطلب آدھا لیمو آپ کے پانی کو الکلائز کر دے گا، آپ کو کھانا جو ہے وہ آرام سے ہضم ہوگا، اور ان کی وہ خوراک بھی بکتی جائے گی۔ تو اس لیے یہ لیمو ہو، اگر آپ کو لیمو نہیں ملتا، ایپل سائڈر ونیگر ہے وہ بھی نہیں ملتا، تو بیکنگ سوڈا کا آدھا چمچ ڈال دیں۔ میں ایک ٹیکنیک آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر کوئی بہت، چونکہ ہر جگہ سٹریس ہے، اور تو سٹریس کا تعلق تو آپ کے پریزنٹ کسی ایونٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ڈپریشن کا تعلق آپ کے پاسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور انگزائٹی کا تعلق فیوچر کسی ایونٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو وہ سارے آپ کے ہاتھ میں ہیں سر۔ یہ جو ہے اس کو پریس کریں، 20 پاؤنڈ کا پریشر ڈالیں اور 1 منٹ تک پریس کیے رکھیں، تو آپ کی سٹریس جو ہے وہ ایسا ایسا ڈیزالو ہوتی جائے گی دونوں ہاتھوں کی۔ یہ جو ہے آپ کا، اس کا ہے وری، آپ وری کر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے اس طرح پریس کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کی۔ یہ جو آپ کا فیئر ہے، کوئی بھی آپ کو فیئر ہے، اس کو آپ پریس کرتے رہیں، جتنے بھی آپ کے ویورز ہیں ان کے لیے۔ آپ کو بہت غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو مڈل فنگر ہے، سر کو پتہ ہے کہ یورپ میں یہ ہوتا ہے یا امریکہ میں کہ وہ نہیں، جب آپ روڈ پہ جا رہے ہو نا سر، تو خواہ خواہ ایک بندہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے، چاہے آپ کی ڈرائیونگ صحیح بھی ہو، وہ آپ کو مڈل فنگر دکھا دیتا ہے۔ اچھا، وہ مڈل فنگر کرتی کیا ہے کہ یہ آپ کو غصہ دلاتی ہے، تو یہ مڈل فنگر کا تعلق غصے سے ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ اینگر ہے تو آپ اس کو جو ہے آپ دباتے رہیں، اور یہ جو غصہ ہے اس کا تعلق جو ہے ہمارے لیور کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو ڈپریشن کا تعلق ہمارے لنگس کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے جو اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس کو آپ مڈل فنگر کو کرتے ہیں پیسے۔ اگر آپ کا ڈپریشن ہے، جیسے میں نے ابھی کہا تھا آپ کے لنگس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سانس لینے میں دشواری آ رہی، تو آپ اس کو دباتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا سیلف اسٹیم کا ایشو ہے کہ جیسے نہیں جی میں تو کسی قابل نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کی آپ کی سچویشن آ جائے کہ آپ اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگیں، تو آپ نے اس کو دبانا شروع کر دینا۔ تو یہ پانچوں، اگر آپ دوبارہ جی سٹریس کے لیے یہ جگہ، لیکن 20 پاؤنڈ کا پریشر ایٹ لیسٹ فار 1 منٹ۔ یہ جو ہے آپ کا وری ہے،
ٹھیک ہے. اگین وہی اس کو دباتے رہنا ہے. 20 پاؤنڈ کا پریشر, تو 1 منٹ اس کو ہم دباتے رہیں, کم از کم 1 منٹ. یہ آپ کا فیئر ہے, یہ آپ کا اینگر ہے, یہ آپ کا ڈپریشن ہے, یہ آپ کا سیلف اسٹیم ہے کہ آپ سمجھ نہیں میں کسی قابل نہیں ہوں, تو آپ اس کو دبانا ہے. تو یہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے اپنے صحت ہے, تو کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کو بہت زیادہ سٹریس ہے, غصہ ہے, اینگر ہے, فیئر ہے, تو یہ کرنا شروع کر دیں. ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں EFT, ایموشنل فریڈم ٹیکنیک. تو آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں وہ بھی تھوڑا سا. اچھا, اس میں یہ کہ آپ نے جب بھی آپ کو کوئی انگزائٹی ہے, آپ کو فیئر ہے, آپ نے آنکھیں کرنی ہے بند, گہرے سانس لینے, اور اس انگزائٹی کو, اس فیئر کو, اس غصے کو اپنے ذہن میں لانا ہے اور اس کی انٹینسٹی کو چیک کرنا ہے آن اے اسکیل آف 1 to 10. سپوز اٹ از دا ہائیسٹ لائک 10 ہے. آنکھیں کریں بند, گہرے سانس لیں. یہ آپ کا ایک کراٹے پوائنٹ. یہ 4 انگلیوں سے آپ نے ٹیپنگ کرنی ہے زور زور سے. مینٹلی کہنا ہے کہ آل دو آئی ہیو دس اینگزائٹی بٹ آئی ڈیپلی اینڈ کمپلیٹلی ایکسیپٹ مائی سیلف, لو مائی سیلف اینڈ فارگیو مائی سیلف. یہ 5-6 دفعہ آپ نے یہ کہتے جانا ہے, ٹیپنگ بھی کرتے جانا ہے. پھر 2 انگلیوں کے ساتھ یہ کراؤن پوائنٹس, آل دو آئی ہیو دس مینٹل اینگزائٹی بٹ آئی ڈیپلی اینڈ کمپلیٹلی ایکسیپٹ مائی سیلف, لو مائی سیلف, فارگیو مائی سیلف. پھر یہ 3rd آئی کا سیم چیز آپ نے 5-6 دفعہ کہنی ہے. پھر رائٹ آئی کے اس سائڈ پہ ٹیمپل کے اوپر سیم چیز رائٹ آئی کے نیچے, پھر یہاں پہ, پھر چین کے اوپر. اب 4 انگلیوں سے آپ کالر بون کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ سارا کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اور پھر یہ جو ہے لیفٹ آرم پیٹ کے نیچے, تو یہ کریں گے تو ود ان 15 منٹس آپ کی اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, فیئر ہے, وہ آپ کا نارملائز ہو جائے گا انشاءاللہ. جن خواتین کو یا جن کو بھی امیون سسٹم ذرا کمزور ہے یا تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, خواتین میں اکثر ہوتا ہے, آپ کے چینل کے تھرو میں, تو وہ حروف مقطعات جو ہیں, حروف قرآنی بھی کہتے ہیں, ان کی ایک تسبیح وہ پڑھ لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس سے جو انرجی آئے گی, آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا. الف لام پورا, ہاں جی, ہاں, ایک تسبیح اس کی میں آپ پڑھ لیں. جی. پھر یہ جو آپ کے یہ جو پوائنٹس ہیں نا سر, یہ ان کو آپ نے اس طرح پریس کرنا ہے, یہ, تو اس سے آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا. کوئی انجائنا کا پیشنٹ ہے, سپوز کسی گاؤں میں ہے, تو وہاں جو ڈاکٹرز ہیں دور ہیں, تو آپ نے سلیپنگ تھراپی کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ نکل کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے آپ نے یہ سارا یہ کرنا ہے, اس طرح کرنا. ایون آپ کے یہ ایتھرائٹس کا مسئلہ ہے, تو سلیپنگ تھراپی کے ذریعے کہ آپ نے یہ اوپر نیچے یہ سارا, اور اس کے بعد یہ پٹیلا جو ہے یہ اس کو یوں کر کے پھر الٹا کر کے, تو اس سے آپ کا یہ ایتھرائٹس کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. بس شوگر کے لیے آخری میں بتاؤں گا کہ شوگر کے لیے ایک تو کیٹو ڈائٹ ہے سر, اور دوسرا ٹرائی کریں کہ روٹی نہ کھائیں جو شوگر کے پیشنٹ ہیں, کوئی کیٹو ڈائٹ کا وہ کریں. دوسرا یہ کہ اینٹی گریوٹی ایروبک ایکسرسائزز کریں. اینٹی گریوٹی جیسے سیڑھیوں پہ ہم چڑھتے ہیں, یعنی گریوٹی کے اگینسٹ وہ کریں, اور ایروبک ایکسرسائز کریں, اچھلیں, کودیں, وہ جمپ لگائیں, اس طرح. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو شوگر ہے وہ کافی نارمل ہو جائے گی. اور پلس آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی ہے کہ شام کے 6 بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں, اور پھر اگلے دن صبح 9 بجے کھائیں. یہ کم از کم اتنا. تو یہ جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے, اس میں آپ کی شوگر جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ اعجاز صاحب. دل تو کر رہا ہے کہ یہ گفتگو چلتی رہے, یہ لمحات تھم جائیں, لیکن کیا کریں, زندگی میں بھی محدود وقت ہوتا ہے, اور اس چینل کا بھی ایک خاص محدود سا وقت ہے. تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آج علم, فکر اور دانش کی بہت ساری زبردست گتھیاں آپ نے سلجھائی ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ زندگی کے رنگ کے ناظرین جو ہیں انہوں نے آپ کی باتوں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور اٹھایا ہوگا. آپ کے آمد کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. اس چینل کی وساطت سے اگر آپ ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں. بس یہ میں تو یہی پیغام ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے روح کا خیال رکھیں, مائنڈ, باڈی اور سول کو نرچر کرتے رہیں. ایک بہترین جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لائف پرپز دے کے بھیجا ہے اس کو فلفل کریں, دوسروں کی ہیلپ کریں. لیکن آپ خود بھی اس قابل ہوں گے, جیسے جہاز میں ہوتا ہے نا جی, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آکسیجن کا دباؤ کم ہو جائے تو پہلے خود پہنیں پھر بچوں کو پہنیں. آپ بچیں گے تو بچے بچیں گے نا. تو اس لیے خود اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کریں, پھر دوسروں کی ہیلتھ کو, دوسروں کا جو ویلفیئر ہے وہ کریں. تو اور اپنے آپ کو ایک وہ جو اللہ نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہ اللہ کا نائب بننے کی ٹرائی کریں. یہ دنیا مختصر ہے,
جو آپ کر جائیں گے وہی آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا بس. اعجاز صاحب بہت شکریہ. اللہ اسی طرح آپ کی ذات کو مخلوق کی بھلائی کے لیے کام میں لاتا رہے. تو ناظرین، آپ نے اعجاز سیال صاحب کی بہت پرمعنی، پرمغز اور فکر انگیز گفتگو سنی، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے بتلائے ہوئے طریقوں کو آپ ضرور آزمائیں گے اور اپنی زندگی سے فکروں کو، مشکلوں کو، تکلیفوں کو نکال کر ان کی جگہ خوشیاں بھر لیں گے اور زندگی کے رنگ بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.